मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, आज सबसे पहले आप एक साल कबल जनाब इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो के थंबनेल को देखें और ये देखें कि इस पर इम्तियाज़ पनामवी ने लिखा क्या है। लिखा है, जैसा कि आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, कि इल्म गैब पर बरेलवियत की मौत, और नीचे लाल पट्टी में देखें लिखा हुआ है कि बरेलवी मज़हब की किताबों से बरेलवियत की धुलाई। दरअसल सामाईन व नाज़रीन, देवबंदियों को बिलखुसूस इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी को शेख चिल्ली की तरह ख़याली पुलाव पकाने में महारत ताम्मा हासिल है, जिसका इजहार ये देवबंदी हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल की तश्कील से कबल खूब करते थे। अब तो जनाब का दिमाग काफ़ी हद तक ठिकाने लग चुका है, मगर बेगैरती से जनाब इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी का ऐसा चोली दामन का साथ है कि जिसकी बिना पर अब भी कभी कभार ऐसी हिमाकत ये करते ही रहते हैं, मगर बहरहाल कंट्रोल में बेचारे आ चुके हैं। खैर सामाईन, चलें आज की इस वीडियो में देखते हैं कि जनाब इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने अपनी जिस वीडियो को बरेलवियत की मौत बताया है, वो वीडियो ख़ुद देवबंदियत की मौत कैसे बनती है। वीडियो चूँकि इल्म गैब के मौजू पर है, लिहाजा कितनी अहम और ख़ास होने वाली है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक मुलाहिज़ा फरमाएँ। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। इल्म गैब के सिलसिले में बरेली मज़हब के उलमा मुस्तकिल अहले सुन्नत व जमात, अहनाफ, उलमाए हक़, उलमाए देवबंद पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। उलमाए हक़, उलमाए देवबंद की तरफ इस झूठ की निस्बत बड़े ज़ोर शोर के साथ करते हैं। माज़अल्लाह उलमाए हक़, उलमाए देवबंद ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया है और शैतान के लिए इल्म गैब का इक़रार किया है। या दूसरे अल्फाज में ऐसे भी ताबीर कर सकते हैं कि बरेली मज़हबी इल्ज़ाम लगाते हैं कि नऊज़ बिल्लाह देवबंदियों के यहाँ शैतान का इल्म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उलमाए हक़, उलमाए देवबंद ने बार बार इसकी तरदीद की है, अपने अक़ीदे की वजाहत की है, और जिन इबारतों का झूठा मतलब बयान करके, इबारतों का आगे पीछे से ताल्लुक़ काट करके, जो गलत मफ़हूम बयान करके, गलत अक़ीदा गढ़ के उलमाए हक़, उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब करते हैं, उलमाए हक़, उलमाए देवबंद ने बारहा उसकी वजाहत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अल बराहिनुल क़ातिया और हिफ्ज़ुल ईमान जिन इबारात को लेकर ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, हमने उसकी वजाहत कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बात को साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से उलमाए हक़, उलमाए देवबंद ने कोई गुस्ताखी नहीं की और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी नहीं की किसी भी एतबार से। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, पहला झूठ तो जनाब इम्तियाज़ पनामवी ने ये बोला कि उलमाए देवबंद को अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ और उलमाए हक़ कहा, जबकि सच ये है कि उलमाए देवबंद बड़े सख्त वहाबी हैं और अपनी वहाबियत को अपने शिया भाइयों की तरह तक़ियाबाजी करते हुए छुपाते फिरते हैं, जिसको उलमाए अहले सुन्नत व जमात ने अपनी खुदादाद, फ़हमो फ़रासत और नूर बसीरत से न सिर्फ़ इन वहाबियों की वहाबियत को देखा, बल्कि अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए अवामुन्नास के सामने भी उन्हें पेश किया और लोगों को वहाबियत व देवबंदियत के असली रंग रूप से रूशनास किया, जिसका इन देवबंदियों वहाबियों को बेहद सदमा लगा। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत के इस काम को जनाब इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी उल्टे सीधे इल्ज़ामात कहकर ख़ुद को और अपने देवबंदी वहाबी भाइयों को हक़ाइक़ की रोशनी से जहालत के अंधेरे में रखने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि हमारे उलमा व मुहक्किकीन हज़रात ने देवबंदी उलमा की किताबों के हवालों से उनकी गुस्ताखियों और इल्म गैब के ताल्लुक़ से जो शान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहक़ीर व तक़सीर की जसारत देवबंदी उलमा की जानिब से की जाती रही हैं, उन्हें तश्त अज़बाम बार बार किया है, मगर बात वही है कि बेहया बाश व हरचे खाई कुन। वैसे इस ताल्लुक़ से हमारे इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर भी कई एक वीडियोज़ पहले ही से अपलोडेड हैं, उन्हें देखकर भी इन देवबंदियों वहाबियों की असलियत का अंदाज़ा आप हज़रात कर सकते हैं। मगर चूँकि इस वीडियो में जनाब इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी ने हमारे उलमाए किराम की 3 किताबें पेश करके उसे ही बज़ौम ख़ुद बरेलवियत की मौत करार दिया है, इसलिए इस वीडियो में उन्हीं हवालों को जनाब इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी वहाबी की मौत का सामान बनाना है, बशर्ते कि गैरत इनके अंदर ज़िंदा हो, वरना तजर्बा से वाज़ेह ये होता है कि जनाब इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी ने अपनी गैरत बेचकर चश्मा ख़रीद लिया है।
اس لیے بار بار ہمارے چینل پر ان کی دھلائی ہوئی اور ہو رہی ہے، مگر مجال ہے کہ امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی میں غیرت کا نام و نشان ظاہر ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ خیر دیکھیں آگے یہ جناب امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال بریلوی تو یہ ہمارے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں۔ آج ہم اسی علم غیب کو لے کر بریلوی مذہب کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے شیطان کو بھی نبی مانا ہے۔ چلیے ہم سب سے پہلے بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ یعنی علم مصطفیٰ، اس کتاب کے حوالے سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو الدولۃ المکیہ پر بھی بہت ناز ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اتنے گھنٹے میں مکہ شریف میں بیٹھ کر بغیر کسی کتاب کو سامنے رکھے ہوئے یہ کتاب ترتیب دی۔ علماء حرمین شریفین نے اس کتاب کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کو امام اور مجدد مانا ہے۔ بہرحال ڈنگے خوب مارتے ہیں۔ اسی کتاب کی شروعات بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت ان الفاظ سے کرتے ہیں، اردو ترجمہ یہ ہے، انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہی کا ترجمہ کیا ہوا۔ محترم سامعین، اس کتاب کی وہ عبارت جو امتیاز پلاموی سنانے جا رہے ہیں اسے سننے سے پہلے اس نام نہاد یوٹیوبر مفتی کی علمی حالت چیک کر لیں۔ دیکھیں کتاب پر صاف موٹے حروف سے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، مگر یہ جناب علم مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں اسی کتاب کی شروعات بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت ان الفاظ سے کرتے ہیں، حالانکہ جو تحریر یہ نام نہاد جاہل مفتی پڑھ رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر نہیں بلکہ کسی اور کی ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، صاف لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمد و صلات کے بعد میں نے کتاب مبارک الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا مطالعہ کیا، جسے علامہ فہامہ محقق و مدقق۔ اب غور کریں سامعین کہ یہ تحریر اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ہوتی تو یہ سب لکھتے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کسی اور کی تحریر ہے۔ مگر یہ جاہل مفتی لگتا ہے بھانگ کھا کر ویڈیو بنانے چلا آیا ہے۔ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں، اتنا بھی شعور نہیں کہ مصنف اور دیگر کی تحریر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ خیر امتیاز پلاموی دیوبندی کی یہ دو جہالتیں ہوئی، اب تیسری جہالت دیکھیں۔ یہ جناب کہتے ہیں انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہی کا ترجمہ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب تو ہے مگر ترجمہ ان کا نہیں ہے بلکہ ان کے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر لکھا ہوا صاف دیکھ سکتے ہیں۔ مگر امتیاز پلاموی کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہوں اور کیا بولنا چاہیے۔ آخر یہ بدحواسی جناب امتیاز پلاموی پہ کیسی چھائی ہے۔ خیر سامعین، اب دیکھیے آگے جو سنا رہے ہیں وہ کیا سنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حمد کرتا ہوں اپنے رب عالم الغیب کی رضا کے لیے جو اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں ما کان و ما یکون کے عالم اپنے سردار اپنے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے جو اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ اس لفظ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت اپنا غیب سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کسی پر ظاہر نہیں فرماتا۔ معلوم ہوا کہ جس پر اپنا غیب ظاہر فرمائے وہ اللہ کا رسول ہی ہوگا، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی پر اللہ پاک غیب کا اظہار نہیں فرماتا، غیب پر مطلع نہیں فرماتا۔ بیچ میں ایک بات آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بریلوی جب بھی علم غیب پر بات کریں گے تو ان کا یہی برابر کہنا ہوتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب عطائی مانتے ہیں اور علم غیب ذاتی صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ نبی کے لیے علم غیب مانتے ہیں بلکہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شان ہے۔ پسند آ رہی ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے سامعین یہ بات واضح رہے کہ اس عبارت میں جس علم غیب کی بات کی گئی ہے وہ کوئی خود ساختہ بات نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جسے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ اس ضمن میں شفیع دیوبندی کی تفسیر معارف القرآن جلد 8 کے صفحہ نمبر 582 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس استثناء سے جس علم غیب کا نبی و رسول کے لیے اس بات ہے وہ بعض اور مخصوص علم غیب ہے۔
لہٰذا سامعین و ناظرین، الدولۃ المکیہ میں درج مذکورہ تحریر کی جو عبارت جناب امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی نے ابھی پڑھ کر سنائی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس علم غیب کی بات اس میں کی گئی ہے وہ مخصوص علم غیب ہے جو نبی اور رسول سے خاص ہے، اور یہ بات امتیاز پلاموی کے گھر سے ثابت کر دی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیں یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے سمجھنے کے بعد اب بریلی مذہب کے کہے جانے والے صدر الشریعہ، اتنے بڑے علامہ صدر الشریعہ، ان کی کتاب ہے بہار شریعت، حصہ اول، صفحہ نمبر 45، باب عقائد متعلقہ نبوت۔ یہ جو جدید ایڈیشن ہے، پیشکش مجلس المدینہ العلمیہ یعنی دعوت اسلامی، اس کا پیشکش ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم جب عطائی ثابت کیا ہے تو کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اوپر سے علم غیب کی بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو اصل بات ہے وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پوری بات نہیں پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی آیت کی مصداق ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہ یہ آیت نفی دیکھتے ہیں جس میں حضور پاک سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی و اس بات دونوں حق ہیں، یعنی کچھ علوم غیبیہ کی نفی انبیاء سے کی گئی ہے اور کچھ کا اس بات کیا گیا ہے کہ نفی علم ذاتی کی ہے، یعنی انبیاء سے اگر علم غیب کی نفی کی گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو علم ذاتی نہیں ہے، کیونکہ یہ خاصہ الوہیت ہے۔ اس بات عطائی کا ہے، یعنی علم غیب عطائی کا اس بات ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے، انبیاء ہی کی شایان شان ہے۔ دیکھیں آپ نے الدولۃ المکیہ کے حوالے سے یہ پیش کیا، بتایا کہ یہ بریلی مذہب کے مجدد یہ مان رہے ہیں کہ اپنے غیب کو صرف اپنے پسندیدہ رسول پر ہی اللہ پاک ظاہر فرماتا ہے، اور یہاں پر بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 45 میں اس بات کی وضاحت ہے کہ علم غیب عطائی یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے، انبیاء ہی کی شایان شان ہے، یہ حصر کے ساتھ ہے، انبیاء ہی کی شایان شان ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو کسی کی شایان شان ہو، منحصر اسی کے لیے ہو، اس میں غیر کی شرکت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی اور کو اس کا شریک مان لیا جائے، اس میں شریک مان لیا جائے تو پھر اسی کی شایان شان نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کے اندر عموم ہو جاتا ہے۔ مثلا علم غیب عطائی، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے تو معلوم ہوا کہ علم غیب عطائی اب انبیاء کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کسی اور کو بھی مان لیا جائے تو پھر انبیاء ہی کی شان باقی نہیں رہے گی۔ اور آپ پہلے بھی سن چکے ہیں الدولۃ المکیہ کے حوالے سے کہ اللہ پاک اپنے غیب پر سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ یہ دو بات ہو گئی۔ محترم سامعین و ناظرین، بہار شریعت کی یہ عبارت بھی نبی و رسول کے مخصوص علم غیب کے متعلق ہے، اس لیے اس میں حصر لایا گیا ہے، یعنی یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے۔ اس عبارت میں جو لفظ ہی ہے اس پر جناب امتیاز پلاموی کچھ زیادہ ہی زور دے رہے تھے، اس لیے حصر کے باوجود اس میں غیر کی شرکت ہوتی ہے الگ معنی میں، یہ ہم دیوبندی مذہب ہی کی کتاب سے ثابت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہی ہے علم غیب، اس کے صفحہ نمبر 8 ہی پر دیکھیں، دیوبندی مذہب کے قاری طیب لکھتے ہیں کہ غرض اللہ تعالی ہی کی وہ ذات ہے جو اول آخر ظاہر و باطن ہے۔ دیکھ لیں سامعین، یہاں بھی اللہ تعالی ہی کی ذات کے لیے اول و آخر لکھا گیا ہے، یہاں بھی وہی حصر ہے جس پر جناب امتیاز پلاموی زور دے رہے تھے، باوجود اس کے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت دیوبندی مذہب میں کی گئی ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیں اس کتاب کو جس کا نام ہے فتاوی دارالعلوم زکریہ، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 86 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ الاول اور الآخر یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں نسبتوں کے اعتبار سے ان کا معنی جدا ہے۔ اللہ کی طرف منسوب ہو تو خاص صفات مراد ہیں، اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی الہدہ ہے۔
اور آگے بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے آپ ویڈیو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین، بالکل اسی طرح جب علم غیب انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف منسوب ہو تو مطلب الگ، اور غیر انبیاء کی طرف منسوب ہو تو مطلب الگ ہوگا، اور وہ مطلب کیا ہوگا یہ ہم آگے ثابت کریں گے، وہ بھی دیوبندی مذہب ہی کی کتاب سے۔ یہاں بس اس بات کا جواب دینا تھا کہ جس حصر پر غیر کی شرکت پر عموم بتا رہے تھے، وہی حصر کے باوجود غیر کی شرکت ہم نے یہاں بھی ثابت کر دیا ہے، اس صورت میں کہ دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا، اور امتیاز پلاموی کی غلط بیانی کو ان کے گھر ہی کی کتاب سے میں نے واضح کر دیا ہے۔ المختصر یہ کہ سامعین و ناظرین، الدولۃ المکیہ کی عبارت ہو یا بہار شریعت کی، دونوں میں جس علم غیب کی بات کی گئی ہے وہ نبی و رسول کے لیے مخصوص علم غیب ہے۔ سامعین، اگر اب بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہے اور مزید وضاحت چاہتے ہیں تو انتظار کریں، آگے خوب اچھی طرح بات واضح ہو جائے گی۔ پہلے اب امتیاز پلاموی کا پیش کردہ اگلا حوالہ ملاحظہ فرما لیں۔ اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے شیطان کے لیے بھی علم غیب مانا ہے، اور جس علم عطائی کو انبیاء کی ہی شان بتا رہے تھے اسی میں شیطان کو بھی شریک کیا۔ اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، یا تو شیطان کو یہ اللہ مان رہے ہیں یا شیطان کو یہ نبی مان رہے ہیں۔ دھوکے بازی تو جناب امتیاز پلاموی آپ کی فطرت میں شامل ہے، یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی شاید ہی کوئی ویڈیو ایسی ہو جس میں آپ نے دھوکہ بازی سے کام نہیں لیا ہو، مگر چونکہ غیرت تو برائے نام بھی آپ کے پاس ہے نہیں، اس لیے جو منہ میں آ رہا ہے وہ آپ بکے جا رہے ہیں۔ اور رہی بات علم غیب شیطان کے لیے ماننے کی، تو اس کا جواب آپ کو کچھ ہی دیر میں ملنے ہی والا ہے، مگر یہاں بس اتنا کہنا ہے کہ شیطان کو تو آپ دیوبندیوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جس کا اظہار آپ کے بابا رام دیو نے اس طرح کیا تھا جس کی تردید آج تک کسی دیوبندی نے نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بابا رام دیو نے جو کہا وہ بالکل درست کہا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بابا رام دیو۔ عرصے سے میری تمنا تھی کہ دیو بند، دیووں کی جہاں بندگی کی جاتی ہے، خدا کی جہاں بندگی کی جاتی ہے، ایسے اس بھگوان کی دھرتی پر، دیوبند پر مجھے آمنترت کیا ہے۔ میں لہٰذا جناب امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی، آپ اپنی بدفہمی سے ہم سنیوں پر یا ہمارے علماء پر کچھ بھی الزام لگانے سے پہلے سوچ لیا کریں، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثابت ہو رہا ہے، وہ ثابت ہو رہا ہے، وہ محض آپ کی بدفہمی یا تعصب و عناد کا اثر ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، جو آگے ہم ثابت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خیر سامعین و ناظرین، دیکھیں آگے یہ دیوبندی جناب امتیاز پلاموی کیا کہہ رہے ہیں۔ حوالہ دیکھیں، یہ ہے کتاب قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا گیا کنز الایمان بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا۔ اسی کنز الایمان کی تفسیر حاشیے میں لکھی گئی ہے، مختصر تفسیر ہے، اسے نور العرفان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے مصنف ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی۔ کریم کا 5واں پارہ، صفحہ نمبر 153، سورۃ النساء۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اس کے بعد حاشیہ میں اسی کے عنوان سے لکھتے ہیں، اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا کہ اس نے آئندہ کے متعلق جو خبر دی آج ویسا ہی دیکھا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی علم غیب دیا۔ اب دیکھیں نور العرفان میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ علم غیب عطائی شیطان کو بھی حاصل ہے۔ اس سے پہلے آپ بہار شریعت کا حوالہ سن چکے ہیں کہ علم غیب عطائی یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ہی شایان شان ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت اپنے غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو مطلع نہیں فرماتا، اور یہاں پر صراحت موجود ہے نور العرفان میں کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی علم غیب دیا، یعنی عطائی علم غیب شیطان کو بھی حاصل ہے۔ اس طریقے سے بریلی مذہب کے مطابق اب یا تو شیطان کو جو علم غیب ہے اگر وہ ذاتی مان لے تو ان کے نزدیک اللہ ہو گیا، شیطان بھی رب ہو گیا، اور اگر رب کی عطا سے معلوم ہوا مانے تو معلوم ہوا کہ علم غیب عطائی شیطان کو بھی حاصل ہے۔ اب اگر شیطان کو بھی مان لیں تو یا تو یہ کہیں
کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو کہا کہ علم غیب عطائش انبیاء کرام کی ہی شان ہے، اس کے خلاف، یا یہ مانے کہ شیطان بھی ان کے یہاں نبی ہیں، کیونکہ علم غیب عطائی تو انبیاء کی شان ہے اور یہ علم غیب عطائی شیطان کو بھی معلوم ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، الدولۃ المکیہ اور بہار شریعت کے متعلق وضاحت گزر چکی ہے کہ وہاں جس علم غیب کی بات کی گئی ہے وہ نبی و رسول کے لیے مخصوص علم غیب کی بات کی گئی ہے، اور یہ بات دیوبندی مذہب کی کتاب سے ثابت کر دی گئی ہے۔ اب رہی بات تفسیر نور العرفان میں جو شیطان کو علم غیب دینے کی بات کی گئی ہے، وہ دراصل وہ مخصوص علم غیب نہیں ہے جو نبی اور رسول سے مخصوص ہے، بلکہ یہ لغوی علم غیب ہے، یعنی پوشیدہ باتوں کا علم۔ لیجئے آپ کی تشفی کے لیے دیوبندیوں کی پسندیدہ لغت فیروز اللغات پیش ہے، دیکھیں اس میں علم غیب کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے علم غیب یعنی پوشیدہ باتوں کا علم، مستقبل کا علم۔ تو سامعین، اسی معنی میں شیطان کے لیے علم غیب کا لفظ تفسیر نور العرفان میں استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ انبیاء و رسول علیہ السلام کا مخصوص علم غیب، کیونکہ وہ تو انہی کے ساتھ مخصوص ہے، پھر کسی اور کے لیے اس معنی میں کیسے علم غیب کہا جا سکتا ہے۔ سامعین، اگر مزید وضاحت چاہیے تو دیکھیں دیوبندی مذہب کے قاری طیب کی اس کتاب کو، جس کا ایک حوالہ پہلے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ کتاب کا نام ہے علم غیب، اس کے صفحہ نمبر 12 ہی پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ علم غیب کے معنی لغت میں تو کسی مخفی شے کے جان لینے کے ہیں۔ اور اب نیچے دیکھیں، لکھا ہوا ہے مثلاً ہم حواس خمسہ کے ذریعے محسوسات کا علم حاصل کریں تو اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا، گو علم سے پہلے محسوسات ہم سے غائب اور مخفی نہیں، اور بلحاظ لغت ان کے علم کو علم غیب کہنے کی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی وہ اصطلاحی علم غیب نہ ہوگا۔ لہٰذا تفسیر نور العرفان میں شیطان کے لیے جو لغوی علم غیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا انبیاء و رسول علیہ السلام کے مخصوص علم غیب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور جب دونوں میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کرنا، اپنی بدفہمی کا اظہار کرنا اور لوگوں کو اپنی طرح گمراہ کرنے کی ناپاک اور شیطانی کوشش کرنا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور اگر کوئی دیوبندی یا خود جناب امتیاز پلاموی کمال بغیرتی کا اظہار کرتے ہوئے پھر سے بہار شریعت میں جو انبیاء ہی کا جملہ لکھا ہوا ہے اس کلمہ حصر کو لے کر بضد ہو، تو اس کا جواب ویسے تو پہلے بھی دیا جا چکا ہے، مگر ایک بار پھر یہاں بھی دے دیتا ہوں۔ مثلاً یہ دیکھیں دیوبندی مذہب کے قاری طیب نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، چنانچہ قرآن حکیم نے علم غیب کو حصر کے ساتھ جگہ جگہ صرف اللہ ہی کی ذات کی طرف منسوب اور اسی کے ساتھ مخصوص بتلایا ہے۔ باوجود اس کے اسی کتاب کا یہ والا حوالہ سامعین و ناظرین آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حواس خمسہ سے حاصل علم کے بارے میں لکھا ہے کہ بلحاظ لغت ان کے علم کو علم غیب کہنے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ دیوبندی مذہب کے بڑے مولوی جناب شفیع دیوبندی کا بھی یہ حوالہ گزر چکا ہے، جس میں انہوں نے نبی اور رسول کے لیے مخصوص علم غیب کا اس بات کیا ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کو، بالخصوص جناب امتیاز پلاموی دیوبندی کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور علم و عقل سے ملاقات اگر واقعی ہے ان کو تو میری نہیں تو کم سے کم اپنے علماء کی مانیں اور ایسی حماقتیں کرنے سے باز رہیں۔ اب سامعین و ناظرین، چلتے چلاتے جناب امتیاز پلاموی کو ان کے گھر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب فتاوی رشیدیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 244 پر دیکھیں، دیوبندی مذہب کے بانی، دیوبندی مذہب کے غوث اعظم، دیوبندی مذہب کے امام ربانی جناب رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔ اور اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 238 کو دیکھیں، اس پر کسی نبی یا ولی کے لیے ایسا اعتقاد رکھنے کو شرک لکھا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ دیوبندی مذہب کے بانی، دیوبندیوں کے امام ربانی جناب رشید احمد گنگوہی کے نزدیک کسی نبی یا ولی بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب سامعین و ناظرین دیکھیے، دیوبندی مذہب کے رئیس المناظرین جو دراصل اپنے وقت کے رئیس المنافقین تھے، جن کا نام ہے مرتضیٰ حسن چاندپوری، یہ دیوبندی انگریزوں کا وفادار تھا۔ اس پر ثبوت کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ انہی کے گھر سے پیش کروں گا۔
इसी अंग्रेज़ के वफ़ादार मुर्तज़ा हसन चांदपुरी देवबंदी ने अपनी इस किताब तौज़ीहुल बयान के सफ़ा नंबर 5 पर लिखते हैं कि हिफ्ज़ुल ईमान में इस अम्र को तस्लीम किया गया है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बअताए इलाही हासिल है। अब सामाईन व नाज़रीन ये किताब देखें, किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 88 पर लिखा हुआ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हक़ जल्ला शानहू ने तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म अता फ़रमाया था और बेशुमार ग़ुयूब का इल्म भी दिया था। और फिर इसी किताब की इसी जिल्द के सफ़ा नंबर 94 पर देखें, लिखा है कि हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से ग़ुयूब का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ था। और फिर जनाब शफ़ी देवबंदी की किताब मारिफुल कुरान का ये हवाला तो गुज़र ही चुका है, जिसमें नबी और रसूल के लिए मखसूस इल्म गैब को तस्लीम किया गया है। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, हवाले तो ढेरों हैं, मगर इन्हीं हवालों के बाद अब मैं जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी और इस वीडियो को देखने वाले तमाम देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ कि बताइए, आपके देवबंदी मज़हब के बानी जनाब रशीद अहमद गंगोही के फ़तवे से जनाब अशरफ अली थानवी, जनाब मुर्तज़ा हसन चांदपुरी, जनाब किफ़ायतुल्लाह दहलवी और जनाब शफ़ी देवबंदी ये चारों मुशरिक हुए या नहीं? यकीनन हुए। तो जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी, ये खेल हम भी खेलना जानते हैं, बल्कि आपसे बेहतर जानते हैं, मगर आपकी तरह जहालत व बदफ़हमी या सुगरा कुबरा मिलाकर नहीं करते, बल्कि वाज़ेह अंदाज़ में साफ़ अल्फाज में आपके देवबंदी मज़हब के ताबूत में ख़ुद देवबंदियों ही की कील पर कील ठोक ठोक कर देवबंदियत को इबरतनाक मौत मार सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में मार दिया गया है। इसलिए जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी, ज़्यादा बंदर की तरह उछल कूद न करें, वरना ज़िल्लत व रुसवाई से आप नहीं बच सकेंगे। मगर ज़िल्लत व रुसवाई से तो जिनके पास गैरत है उनको शर्म व हया आती है ना, आपको तो वो भी नहीं है, आपके पास तो गैरत है ही नहीं, तो आपको ज़िल्लत व रुसवाई से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए बदस्तूर आप अपने गुमराहाना तौर तरीक़े और गुमराहाना बातों से सोशल मीडिया पर गंद फैलाएंगे, ये मुझे पता है। लेकिन सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो से मैं बताना ये चाहता हूँ कि देवबंदी जैसे भी हवाले पेश करें, अब तक के हमारे चैनल के वीडियो से आप पर बिल्कुल अच्छी तरह वाज़े हो चुका होगा कि देवबंदी हर हवाले में कहीं न कहीं अय्यारी मक्कारी ज़रूर करते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई फ़्रॉड ज़रूर करते हैं और इस तरह लोगों को गुमराह करने की पूरी शैतानी कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे उलमाए किराम जो बदमज़हबों की किताबों और उनके बयानों के सुनने से जो मना करते हैं, उसकी असल वजह यही है। लिहाजा मैं भी आपसे कहूँगा, अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो फिर सोशल मीडिया पे उलमाए अहले सुन्नत को सुना करें और क़ुर्ब व जवार में भी उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत में रहा करें, उन्हीं के वाज़ो नसीहत को सुना करें और देवबंदियों वहाबियों से अपने आप को और अपने आप से इन लोगों को जितना ज़्यादा दूर रख सकते हैं उतना ज़्यादा दूर रखें। ये ईमान की हिफाजत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो बस सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए कि देवबंदी कैसे लोगों को गुमराह करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं और किस तरह गुमराही फैलाने के लिए मकरो फ़रेब से काम लेते हैं और उल्टी सीधी बातें जो ख़ुद समझ में नहीं आती है उसको जो है उल्टा सीधा समझा करके लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और अगर किसी साहब को इस वीडियो में पेश किए गए किताबों के स्क्रीनशॉट में से कोई भी हवाला या तमाम के तमाम हवाले चाहिए, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम पर रद्द बातिल रिएक्शन नाम से बहुत पहले ही चैनल बनाया हुआ है, जिस पे अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो में दिखाए गए किसी भी हवाले को वहीं पे अपलोड कर दिया करता हूँ। लिहाजा जिनको भी वीडियो में दिए गए हवाले चाहिए वो हमारे रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल से हासिल कर सकते हैं, या कोई ऐसी वीडियो जिसके हवाले आपको स्पेशली चाहिए तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं टेलीग्राम चैनल पर उस हवाले को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप कभी भी किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो एक बार हमारे रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल को ज़रूर चेक करें और वहां से हवाले हासिल करें।
اور ہاں، ہمارے یوٹیوب چینل کے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ٹیلی گرام چینل کا لنک موجود ہے، جس پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر جا سکتے ہیں۔